पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। खबर मानिका ने किसके कहने पर इंटरव्यू दिया है? क्या उसने खुद इंटरव्यू दिया है, किसी ने उन्हें माइल किया है? सारे वाक़े के पीछे कहानी क्या है और इस कहानी के पीछे छुपे राज क्या हैं, ये आज हम आपके सामने कुछ हकायक और कुछ डिस्कशंस रखने जा रहे हैं। गुज़श्ता शब एक निजी टेलीविज़न पर हमारे एक साथी एंकर ने एक इंटरव्यू किया है और उस इंटरव्यू के आज बहुत चर्चे हैं। मुख्तलिफ लोग कुछ इसके हक़ में बात कर रहे हैं, कुछ इसके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं और ज़ाहिर है मिला जुला रुझान है। जो इमरान खान के मुखालिफ हैं वो इसको अपनी जीत करार दे रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि शायद इसका कोई अगले इलेक्शन पर इम्पैक्ट पड़ेगा। जो इमरान खान के हक़ में राय रखने वाले लोग हैं वो इस पर कई हवालों से तनकीद कर रहे हैं और उनका कहना है कि यूं ज़ाती और निजी ज़िंदगियां टेलीविज़न की स्क्रीन पर डिस्कस नहीं होनी चाहिए। ज़ाहिर है हर इंसान की अपनी एक राय है और अपनी राय का इजहार करने में उसे आज़ादी हासिल है। हम आज आपके सामने जो कोई गुफ्तगू रखने जा रहे हैं उसके मुख्तलिफ पहलू हैं कि इस तरह की बहस क्या पाकिस्तान के मसाइल को डिस्कस कर रही है, इससे मुआशरे को फ़ायदा क्या हो रहा है और इससे किसकी खिदमत की जा रही है। देखिए, हमारी कुछ जर्नलिस्टिक वैल्यूज़ हैं, क्या ये इंटरव्यू उन वैल्यूज़ को अप्लाई करता है या नहीं करता। असल सवाल ये है, बहैसियत जर्नलिस्ट हमारा काम क्या है, मेरा काम क्या है और मैं किस तरह के इश्यूज़ कौम के सामने लेकर आऊँ, आवाम के सामने लेकर आऊँ, ताकि मेरी उस गुफ्तगू से, मेरे उस प्रोग्राम से या मेरी उस खबर से मुआशरे में कोई सुधार आए, कोई बेहतरी आए, मुल्क का फ़ायदा हो। हमने आज मुख्तलिफ सीनियर जो जर्नलिस्ट हैं, अपनी भी हमारी एक राय है, लेकिन हमने मुख्तलिफ दोस्तों से इस पर आज बहस व मुबाहिसा किया और वो जिस स्कूल ऑफ थॉट के लोग थे, मैं पूरी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ आपसे बात कर रहा हूं कि सारे लोगों ने इस तरह के इंटरव्यूज़ की मुखालफत की और कहा कि ये एक ऐसा कट्टा खुला है जो अब ये बंधेगा नहीं, ये खुल गया तो ये खुलेगा और न जाने अब इसकी जद में कौन कौन आएगा। ज़ाहिर है हम सब गुनहगार हैं, हम सब खताकार हैं और हमसे भी गलतियां हुई हैं, हर इंसान से गलती होती हैं। तो क्या अब इस तरह के लोगों के निजी, इंतहाई डीप निजी मामलात टेलीविजन की स्क्रीन पर डिस्कस होंगे? और इस इंटरव्यू का मकसद क्या है? मुझे तो जो हमारे मौसूफ दोस्त हैं जिन्होंने ये इंटरव्यू किया है, उन्होंने बड़े घाटे का सौदा किया है। उनके कैरियर में, उनके क्रेडिट पर बहुत बड़े बड़े इंटरव्यूज़ हैं और ये उनका क्रेडिट है। इस पर हम थोड़ा सा एंड में आएंगे, पहले अपनी जो जर्नलिस्टिक वैल्यूज़ है उस पर हम थोड़ी सी बात कर लें। देखिए, ये किसी की ज़ाती ज़िंदगी है और इस पर 5 साल बाद बहस बनती नहीं है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये क्या हुआ जी, जब जिसकी मर्जी है सच बोल दे। नहीं, टाइमिंग देखी जाती है। ऐसे वक्त में जब मुल्क में इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं तो क्या ये इंटरव्यू किसी कैंपेन का हिस्सा है, ये इंतखाबी कैंपेन का हिस्सा है? क्योंकि जिससे पूछो वो कहता है हाँ मैंने बड़े गौर से सुना है, मैंने पूरा इंटरव्यू सुना है। किसका इंटरेस्ट था? ये तो ऐसी गुफ्तगू ही नहीं थी जिसको सुनना चाहिए और आप ऐसी गुफ्तगू अपनी फैमिली में बैठ कर सुन भी नहीं सकते। मुझे तो हैरत है कि ये क्या किया गया है। देखिए, खबर मानिका साहब, हम कतई इस सारे मामले को, ज़ाहिर है उनकी ज़ाती ज़िंदगी है, उस पर बहस मुझे नहीं करने का हक़ हासिल, लेकिन चूंकि एक चीज़ हुई है और बहसियत जर्नलिस्ट हमारी कुछ वैल्यूज़ हैं, हमारे कुछ तौर तरीके हैं कि किन उसूलों पर हम जर्नलिज्म करते हैं, किन उसूलों पर हम लोगों को खबर पहुंचाते हैं और उसका मकसद क्या होता है। कोई भी चीज़ बेमकसद तो नहीं होती ना, तो इसके पीछे क्या मकसद था। और दूसरी बात यह है कि अब तो खबर मानिका साहब बुशरा बीबी के लिए नामहरम है।
اب وہ ان کے نکاح میں نہیں ہے، ان کی ایک زندگی تھی جو ختم ہوئی۔ دیکھیں نکاح بھی شرعی معاملہ ہے، طلاق بھی شرعی معاملہ ہے، گو کہ طلاق شریعت میں ناپسندیدہ عمل ہے لیکن ہے تو شرعی معاملہ نا۔ اب ایک شخص جس کا اس سے تعلق نہیں ہے تو کچھ اخلاقی قدریں بھی ہماری ہیں، ہم ایک پورا کلچر رکھتے ہیں۔ ایک شخص جس کا اب اس خاتون سے واسطہ نہیں ہے، اس خاتون کی لائف کو بیٹھ کر 5 سال بعد ڈسکس کرنا یا کروانا، یہ کہاں کی صحافت ہے؟ حیرت ہے کہ اس طرح کی چیزیں بھی اب ہمارے نیشنل میڈیا پر آن ایئر ہوں گی، اور پورے انٹرویوز گھنٹے کے، اور پھر ہمارے اینکر کا سیریسنس کے، وہ سٹائل ٹھیک ہے، ان کا اپنا سٹائل ہے۔ اگر میری کوئی بات بری لگ رہی ہو تو میں اپنے اس بھائی سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن ظاہر ہے آپ نے یہ ایک ایسی انٹرویو ہے جو آپ کے کریڈٹ پر ہے، وہ بھی ہمیشہ آپ کے کریڈٹ پر رہیں گے، اور یہ اگر ڈسکریڈٹ ہے تو یہ بھی ہمیشہ آپ کے پیچھے رہے گا اور حوالہ دیا جاتا رہے گا۔ اور ظاہر ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں کچھ لوپ ہولز ہوتے ہیں، کچھ خامیاں ہوتی ہیں، تو اب میرے خیال میں ہمارے یہ معزز دوست اس معاملے میں ایکسپرٹ ہیں۔ ظاہر ہے وقت بدلتا ہے تو چیزیں بھی بدلتی ہیں، تو اب اگر خدا نہ کرے کسی کی ذاتی زندگی ڈسکس کرنے کی باری آئے گی تو پھر یہ ہمارے معزز دوست اس میں بڑی مہارت رکھتے ہیں، بڑے ایکسپرٹ ہیں، اور بڑے زبردست سوالات کرتے ہیں، اور اس کو بڑا غور سے سن کے اپنے ایکسپریشن سے اس کو بڑا سینسٹیو بناتے ہیں۔ تو یہ ایکسپرٹیز ہر ایک میں تو نہیں ہوتی نا۔ تو دیکھتے ہیں کہ ماضی مستقبل قریب میں یا مستقبل بعید میں اگر کوئی اس طرح کا انٹرویو کرنا آیا تو پھر یہ ہمارے دوست اپنی سروسز یقیناً دیں گے۔ دیکھیں اب وہ خاتون جو ہیں بشریٰ بی بی، وہ اب خاور مانیکا کی نکاح میں نہیں ہے، اب وہ کسی اور کی شریک حیات ہے۔ یہ کوئی پہلا واقعہ تھوڑی ہوا ہے، ایسے واقعات ہوئے، مرد بھی دوسری شادیاں کرتے ہیں، خواتین بھی دوسری شادی کرتی ہیں۔ اگر ان کی زندگی پہلی ازدواجی زندگی نہیں چل پاتی، جو اس میں کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، تو یہ کوئی پہلا واقعہ تھوڑی ہے کہ جس کو اتنا ہائپ دی گئی ہے۔ اور ایسے وقت میں جب الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، ظاہر ہے مجھے تو کنسرن ہے ایز اے صحافی کہ ظاہر ہے ہمارا ایک پیشہ ہے، اور غلط کو غلط کہنا چاہیے، صحیح کو صحیح کہنا چاہیے، اس کی ہمت ہونی چاہیے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے دوست نے کچھ تجاوز کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کسی کی پرسنل لائف کو اس انداز میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس طرح کے کوسچن معلوم نہیں آپ کو کیسے کرنے آ گئے، مجھے تو حیرت ہو رہی ہے۔ اور پھر بشریٰ بی بی اس وقت عمران خان کی اہلیہ ہیں، وہ عمران خان کی محرم ہیں، وہ خاور مانیکا کی محرم نہیں ہے۔ ہاں خاور مانیکا کے بچوں کی ماں ضرور ہیں، ظاہر ہے ماں تو ماں ہوتی ہے۔ اب میں نے پہلے کہا کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں، اس طرح کے ہزاروں واقعات معاشروں میں پڑے ہوئے ہیں، تو کیا اس طرح کی چیزیں ٹیلی ویژن پر آ کر ڈسکس ہوا کریں گی؟ اور پھر جن کی زندگی ہے ان کو جتنا ڈیمیج کیا جا رہا ہے آج 5 سال بعد، تو کیا یہ مناسب بات ہے؟ اور پھر ہم اس سے اپنے معاشرے کے جو ہمارے مسائل ہیں، جو ہماری مشکلات ہیں، ہماری معاشی مسائل کیا ہم نے حل کر لی ہیں؟ کیا ہم نے غربت ختم کر لی ہے؟ کیا ہم نے بے روزگاری کا خاتمہ کر دیا ہے؟ مہنگائی ختم ہو گئی ہے؟ دہشت گردی کا کم ہم نے کر دیا ہوا ہے؟ ہمارے تو مسائل اتنے ہیں کہ ہمیں تو اس طرف دھیان ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم ان تمام مسائل کی دیواریں پھلانگ کر اس ایک غیر ضروری ایشو پر آئے ہیں، اور اس کو ہم نے اتنا ہائپ دی ہے کہ آج ہر بندے کے منہ پر یہی کیس ڈسکس تھا، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں نے پہلے کہا کہ بشریٰ بی بی خاور مانیکا کی غیر محرم ہے۔
اب وہ عمران خان کی اہلیہ ہیں. تو آپ اس میاں بیوی کی زندگی کو ڈسکس کر رہے ہیں، اس شخص کے زبان سے ڈسکس کروا رہے ہیں جس کا اب شرعی قانونی کوئی تعلق نہیں ہے بشرا بی بی سے. ماضی تھا 5 سال پہلے آپ انٹرویو کرتے جب یہ سارا معاملہ کھلا تھا. آج 5 سال بعد کیوں؟ اصل تو سوال یہ ہے. خود میں اب کس بات پہ یقین کروں جب وہ کہہ چکے تھے کہ ان کی بیوی انتہائی پاک دامن کردار کی مالکہ ہیں. انہوں نے اپنی اہلیہ میں کبھی، جب ان کی وہ شریک حیات رہیں تو انہوں نے کبھی ان میں کوئی خامی نہیں دیکھی. یہ خاور مانیکا کا بیان یہ بھی تو ریکارڈ پر ہے نا. میں اس بات کو مانوں یا آج والی بات کو مانوں؟ تو میرے خیال میں ہمارے معزز دوست نے ٹھیک ہے یہ انٹرویو کر لیا ہے، لیکن یہ انٹرویو ہمیشہ ان کے نام کے ساتھ جڑا رہے گا. اور جب کبھی حوالہ دیا جائے گا، جب ہم نہیں ہوں گے اس دنیا میں، کوئی اور ہوگا جو ہماری جگہ لے گا. ظاہر ہے جو آیا ہے اس نے دنیا سے جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، موت حق و حیات حق. تو جب کوئی اس طرح کا پھر کریکٹر سامنے آئے گا اور اس طرح کے انٹرویوز ہوں گے، ظاہر ہے آپ نے ایک دروازہ کھولا ہے تو اب نہ جانے اس میں سے کون کون گزرے گا. یہ تھوڑی ہے کہ آج یہ دروازہ کھلا اور یہ بند ہو گیا ہوا ہے. نہیں، اب یہ کھلا ہے تو اس میں سے کئی ایک کو گزرنا پڑے گا. اور جب بھی کوئی اس دروازے سے گزرے گا، اس کا جو کریٹر ہے، اس کا جو خالق ہے، وہ ہمارا دوست، اس اینکر صاحب کا نام ضرور لیا جائے گا. میں جان بوجھ کے ان کا نام نہیں لینا چاہتا. میرا مقصد ان کا نام لینا یا خدا نہ کرے ان کو ہٹ کرنا نہیں ہے. میں تو اپنے پیشے پہ بات کر رہا ہوں اور یہ بڑا مقدس ترین پیشہ ہے. تو میں حیران و پریشان ہوں کہ اللہ نے انہیں بڑا نام دیا، بڑی عزت اور بڑی ریسپیکٹ دی، لیکن وہ ایسا کام کر گئے جو زندگی میں ہمیشہ ان کا پیچھا کرے گا. اور وہ اس سے دامن چھڑانا چاہیں گے، لیکن یہ اب تاریخ کا حصہ بن چکا ہے. شاید بہت مشکل ہو جائے انہیں ان ساری چیزوں سے خود کو بچانا. اب تو ڈر جے لگ گیا ہے کہ ہم ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتے ہیں جن کی دوسری شادیاں ہیں. کچھ شادیاں چلی، کچھ نہیں چلی. تو کیا وہ ساری ڈسکس ہوں گی ٹیلی ویژن پر آ کر اور پھر ڈسکس کروائی جائیں گی؟ تو یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے بہرحال. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی چیزوں میں ہمیں پڑھنا بھی نہیں چاہیے. اس بحث کو، اور عجیب و غریب یہ لگا کہ اس میں لوگ بڑے بڑھ چڑھ کے بحث میں حصہ لے رہے ہیں اور لوگ بڑے غور سے اس انٹرویو کو سننے کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں. تو حیرت ہے کہ آپ کسی کی پرسنل لائف کو اتنے غور سے سننے میں کیوں انٹرسٹ رکھتے ہیں، جبکہ ہم سب کی زندگیوں میں کچھ غلطیاں ہم سے بھی تو ہوئی ہوں گی نا. اور اگر وہ آشکار ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ وہ افتخار ٹھاکر ایک بات کرتے ہیں کہ مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں خدا آسمان پر ایک LCD بنا کر میری وہ کوتاہیاں نہ آن ایئر کر دے جو مجھ سے ہوئی ہیں. یہ تو وہ خدا ہی ہے جو میرے گناہوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہے، اور حکم بھی ہے کہ دوسروں کی خامیوں پر پردہ ڈالو. اس طرح میرے خیال میں یہ کسی کی ذاتی زندگی تھی، صحیح یا غلط یہ ایک الگ بحث ہے، ہر انسان کی ہوتی ہے. میرے خیال میں یہ اتنا ضروری ایشو نہیں تھا کہ اس کو نیشنل میڈیا پر پرائم ٹائم میں 1 گھنٹہ بیٹھ کر ڈسکس کیا جاتا. بہرحال یہ ہماری صحافتی اقدار نہیں ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس کو غلطی سمجھ کر آئندہ ایسی غلطی نہیں کی جائے گی اور کسی بھی انسان کی ذاتی زندگی نہیں دہرائی جائے گی. سیاست کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، اور کوئی اگر سمجھ رہا ہے کہ اس انٹرویو کے بعد عمران خان ڈیمیج ہوگا پولیٹیکلی، تو معذرت کے ساتھ اس سے بڑی بڑی چیزیں آ چکی ہوئی ہیں، نہیں ڈیمیج ہوئے. آڈیوز آئیں، ویڈیوز، بہت سارا کچھ آ چکا ہوا ہے، لیکن لوگ اس کو بودر نہیں کر رہے، لوگ اس کو نہیں خاطر میں ہی نہیں لا رہے. لوگ کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ. اب نہ جانے کل لوگ ٹلٹ کر جائیں گے مسلم لیگ نون کی طرف، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف، یا کسی اور جماعت کی طرف. فی الحال تو یہ 3 قومی جماعتیں ہیں. ابھی لوگ ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ایک جگہ کھڑے ہوئے ہیں. دیکھتے ہیں یہ ویڈیو کتنا ڈینٹ پہنچاتی ہے، یا پھر لوگوں کو یہ ویڈیو مضبوط ان کے ارادوں میں مضبوط کرتی ہے. یہ وقت بتائے گا. لیکن ہمارے ساتھی کو
اس سے پیچھا چھڑانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ ظاہر ہے جب بھی کبھی ایسی بات آئے گی تو صاحب کا نام ضرور ڈسکس ہوگا کہ فلاں اینکر صاحب نے یہ کارنامہ انجام دیا تھا۔ خدا اس ملک کی خیر کرے، خدا اس ملک کے بسنے والے لوگوں کی خیر کرے۔ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ اندر جو بھی ہماری ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ ناصر۔